नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, ज़िंदा कर दे दिल को सोजे जौहर उफ्तार से। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अज़ीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम बड़े और बुज़ुर्गों को और हमारे पर्दा नशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो, और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख़ और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ़्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हज़रात पिछले एपिसोड में समाअत किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाअत करें। जी हाँ नाज़रीन, मौजू काबा की हकीकत समाअत करें। मौजू काबा की हकीकत। हज़रत आदम की निशानदेही हिंदी किताबों से समाअत करें। हिंदी पुराणों में तख्लीक इंसानी के बाबत लिखा गया है। हिंदी पुराणों में तख्लीक इंसानी के बाबत लिखा गया है कि ब्रह्मा के दाहिने अंग से मनु महाराज पैदा हुए। ब्रह्मा के दाहिने अंग से मनु महाराज पैदा हुए और बाएं अंग से शत्रुपा नामी एक स्त्री पैदा हुई। यानी पृथ्वी पर पैदा होने वाले इंसान के पहले जोड़े का नाम मनु और शत्रुपा था। इन्हीं मनु और शत्रुपा से दुनिया के कुल इंसान पैदा हुए हैं। इस हकीकत को तालीम याफ्ता हिंदू भाई भी जानते हैं और ज़रूर जानते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण बालकुंड चौपाई नंबर 142 में लिखा है कि सामुभ मनु अरु शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपत धरन आचरण ने का, आजोख गाओ सूरत जिनले का। अज रामायण, जिसके माने हैं कि मनु और शत्रुपा से इंसानियत की सृष्टि रचाई गई, जिनमें तरह तरह के लोग जिनके नक्शे कदम अच्छे थे, उसी रास्ते पर सारे इंसानों को चलने की ज़रूरत है। यानी हिंदी किताबों से साबित है कि मनु और शत्रुपा से ही तख्लीक इंसानियत हुई है। कोई इंसान जिन्न फरिश्ता और देवी देवता से नहीं पैदा हुआ है। हाँ नाज़रीन कराम, के लिए ये जानना ज़रूरी है कि मनु और शत्रुपा कौन थे। हिंदी ग्रंथों से ये भी पता चलता है कि नर सृष्टि का पहला जोड़ा मनु और शत्रुपा का जोड़ा है। मनु महाराज पहले स्वर्ग लोक में थे, वहाँ से मृत लोक में आए, जो अयोध्या भूमि पर आसन जमाया, बाल बच्चे हुए और अयोध्या में राज करने लगे। आखिरी उम्र में भगवान की भक्ति के लिए कोई तन्हा यानी एकांत जगह चाहते थे, लिहाजा एक पहाड़ की चोटी पर एक पाँव के बल खड़े होकर ध्यान करने लगे। कुछ दिनों बाद शंकर भगवान ने दर्शन देकर एक चक्र अता किया और फरमाया कि इस चक्र के साथ तुम भी चलते रहो, जहाँ ये चक्र ठहर जाए वहीं तुम ठहर कर तुम भी तपस्या करना। जिसको तुलसीदास जी ने अपने भाखा रामायण में इस तरह रचना की है कि बरख सहस दस तयाग्यौ सौ, ठाड़ा रहे यक पद्दो, बुद्धि हरि हर तब दिख अपारा, मनु समेत गोने बहुआरा। अज रामायण, जिसके माने हैं कि हजारों साल एक पाँव के बल खड़े देखकर शंकर जी ने दर्शन देकर एक चक्र प्रदान किया और एक खास बात भी कही। बस मनु महाराज ने उस बात की भी तामील की, जहाँ पर वह चक्र ठहर गया वहीं ठहर कर मनु महाराज भी तपस्या करने लगे। उस शुभ स्थान का नाम नौमिक है, उसी को चक्र तीर्थ भी कहा गया, जिसके बाबत तुलसीदास जी ने लिखा है कि बरस राज सौंप तब दीन्हा, नार समेत गौन बन कीन्हा, तीरथ बर नौमिक बिखियाता, अत पुनीत साधिक शुद्धदाता। अज रामायण, जिसके माने है कि मनु महाराज अपना राजपाट छोड़कर अपनी बीवी समेत किसी वन में चले गए, फिर वहां से वापस न हुए। वहीं आश्रम बनाकर अपनी कुटिया में रहने लगे, वहीं वफात पाई और उसी आश्रम में समाधि बना दी गई, जिसके बाबत तुलसीदास जी ने यूँ लिखा है कि दंपत उर्धर भकत कृपाला, तही आश्रम ने उसे कछुपाला, समय पाए तंतज अनियासा, जाए कीन अमृतवासा। अज रामायण, जिसके माने हैं कि जब मनु का मीना पूरी हो गई तो अपने आश्रम में कुछ वक्त तक खामोश होकर रहने लगे। एक शुभ साथ पर तन तज दिया और अमृतवास
کیا، یعنی جس خاکی سے روح نکل کر عالم بقا میں پہنچ گئی۔ بہرحال ہندی گرنتھوں سے منو مہاراج کی پیدائش، قیامگاہ، راج پاٹ، تپسیا، بنواس، آشرم، وفات، امرت واش، سمادھی وغیرہ کا پورا پتہ چل رہا ہے۔ صرف اتنا پتہ نہیں ہے کہ بنواس کا وہ بن کہاں ہے جہاں اپنی آشرم میں تن تز کر سمادھی بنا دی گئی، لیکن وفات ضرور ہوئی، کیونکہ چوپائی میں تنتز انیاسا، تنتز کے معنی وفات پانا ہی ہے، کہ وفات پا کر عالم بقا میں پہنچے۔ عالم بقا کو امراوت باشا کہا گیا ہے۔ امراوت باشا معنی جہاں موت نہیں۔ بس یہاں تک ہندی کتابوں سے خبریں ہیں۔ منو اور شتروپا کی تصدیق عربی کتابوں سے۔ جی ہاں ناظرین، سماعت کریں کہ منو اور شتروپا کی تصدیق عربی کتابوں سے۔ عربی حادثوں سے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم گندم خوری کے قصور میں جنت سے نکال دیے گئے تو لنکا میں گرے، یعنی جنت سے نکلنے کے بعد ہند میں آئے اور لنکا کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک پاؤں کے بل کھڑے ہو کر بہت دنوں تک روتے اور توبہ کرتے رہے۔ جب خدا نے توبہ قبول کر لی تو جبرائیل امین نے اذان سنائی اور کہا جاؤ تمہاری خطا معاف ہو گئی۔ تو بابا آدم اپنی بیوی حوا کو تلاش کرنے چل دیے۔ تمام ملکوں کی سیر و تفریح کرتے ہوئے ملک عرب میں پہنچے۔ وہیں مقام عرفات میں حوا سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم نے عرب میں ہی اپنا خیمہ ڈال دیا اور اپنی خانقاہ میں رہنے لگے۔ اسی خانقاہ میں وفات پائی اور وہیں دفن کر دیے گئے، کیونکہ نبیوں کی روح جس مقام پر جسم چھوڑتی ہے اس جسم کو اسی مقام پر دفن کر دیا جاتا ہے۔ گویا ہندی اور عربی دونوں کتابوں سے یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ منو اور شتروپا ہندوستان سے چل کر عرب پہنچے اور عرب میں ہی آشرم میں وفات پائی اور وہیں سمادھی بنائی گئی، جن کا عربی نام آدم اور حوا ہے۔ انہی کو ہندی میں منو اور شتروپا کہتے ہیں۔ بس منو مہاراج اور حضرت آدم ایک ہی شخصیت کے یہ دو نام ہیں، جس کی دلیل مندرجہ ذیل ہے، معائنہ کریں۔ جس کی دلیل مندرجہ ذیل ہے، معائنہ کریں۔ ہندی گرنتھوں میں خبر ہے کہ پہلے سورگ لوک میں تھے، جہاں امر تھے، جہاں موت نہیں، مگر اگیان کا پھل کھا لیے، اس لیے مرت لوک میں آنا پڑا۔ ٹھیک اسی طرح عربی کتابوں میں ہے کہ حضرت آدم پہلے جنت میں قیام پذیر تھے، جہاں موت نہیں، مگر گندم گھوری کے سبب جنت سے نکال کر عالم فانی میں آنا پڑا۔ ہندی گرنتھوں میں ہے کہ منو مہاراج ایک پاؤں کے بل کھڑے ہو کر بہت دنوں تک تپسیا کرتے رہے۔ اسی طرح عربی کتابوں میں ہے کہ حضرت آدم ایک پاؤں کے بل کھڑے ہو کر بہت دنوں تک توبہ کرتے رہے۔ ہندی گرنتھوں سے خبر ہے کہ منو مہاراج کو شنکر بھگوان نے درشن دے کر کہا جاؤ تمہیں گیان پراپت ہوگا۔ ویسے ہی عربی کتابوں سے خبر ہے کہ حضرت آدم کو جبرائیل امین نے اذان سنا کر فرمایا کہ جاؤ تمہاری توبہ قبول ہوئی، خطا معاف ہو گئی۔ ہندی گرنتھوں سے خبر ہے کہ منو مہاراج جب راج پاٹ چھوڑ کر ون کو چلے گئے پھر واپس نہ ہوئے، وہیں آشرم بنا کر رہنے لگے۔ تہی آشرم نے کچھ کالا، یعنی اپنی کٹیا میں رہنے لگے، وہیں آشرم میں وفات ہوئی جو چوپائی سے ثابت ہے۔ سمے پائے تنتز انیاشا، لہذا بعد وفات اسی آشرم میں سمادھی بنا دی گئی۔ ٹھیک اسی طرح عربی کتابوں سے خبر ہے، یعنی حضرت آدم ہند سے چل کر عرب پہنچے اور تاریخ تبری اور اپنی خانقاہ میں رہنے لگے، پھر عرب سے واپس نہ ہوئے، اسی خانقاہ میں رحلت فرما کر اسی جگہ دفن کر دیے گئے، بعد میں ایک مزار مقدس بنا دیا گیا۔ تواریخ سے ظاہر ہے کہ حضرت آدم کی قبر کو ابو کبیش کہا گیا، لہذا اس پہاڑ کا نام جبل ابو کبیش پڑ گیا۔ اسی غار ابو کبیش میں قبر مبارک ہے۔ جیسے تواریخ کے صفحات کا مطالعہ کریں، روح الامین تہذیب و تقفین آزناب پرداختہ وشیش علیہ السلام بروئے نماز گز اردہ بردن بے ادیش رات غار ابو کبیش دفن نمودہ ابو کبیش قریب مکہ باست الگیاش حبیب اسیر جلد اول صفحہ 13۔ ترجمہ ہے کہ جبرائیل فرشتہ نے کفن دفن کا بندوبست کیا اور حضرت شیش علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی اور آپ کے عدیم المشال جسم کو غار ابو کبیش میں دفن کر دیا گیا۔ یہ مقام قریب مکہ ہے۔ اس تواریخی انکشاف سے بخوبی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت آدم کی قبر شہر مکہ میں ہی ہے۔ دوسرا تواریخی صفحہ یہ ہے کہ وہب بن مغبہ نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم کے دفن کے لیے غار ابو کبیس میں قبر کھودی گئی۔ حضرت آدم اس قبر میں مدفون ہوئے اور حضرت نوح نے طوفان کے وقت ان لاش کو نکال کر تابوت میں اپنے ساتھ رکھ لیا اور بعد موقف طوفان ہونے کے پھر اسی غار میں دفن کر دیا۔ اج خلاصۃ التواریخ مکہ معظمہ طبع شدہ 1848 عیسوی۔ جی ہاں ناظرین، یہ تواریخ ہے۔ تیسرا تواریخ صفحہ قرآن کی ایک آیت ہے وستوتی علی الجودی کی تفسیر حاشیہ ہے کہ اللہ تعالی حضرت نوح
نے بعد موقف ہونے طوفان کے حجر اسود کو جبل ابو قبیش میں ودیت رکھا، کیونکہ نوح علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت آدم کو کشتی میں ساتھ لے لیا تھا۔ از سورہ ہود، قرآن نور القلوب، مطبع مزید کانپور، صفحہ 319۔ اس تواریخی روشنی سے ہندو مسلمان دونوں سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت آدم منو مہاراج وفات پانے کے بعد شہر مکہ میں اپنی خانقاہ آشرم میں دفن کر دیے گئے اور وہیں قبر سمادھی بنا دی گئی۔ ہندی گرنتھوں میں ہے کہ جہاں منو مہاراج کی سمادھی ہے وہ سب استھان نومک اور چکر تیرتھ کے نام سے مشہور ہے۔ ویسے ہی عربی کتابوں سے خبر ہے کہ جہاں حضرت آدم کا مزار مقدس ہے وہ مقدس مقام امن و برکت والا سجدہ طواف کا شہر مشہور ہے۔ اس انکشاف حقیقت سے ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت آدم اور منو مہاراج ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، کیونکہ ہندی میں منو مہاراج اور عربی میں حضرت آدم کی ایک ہی نشاندہی ہو رہی ہے۔ یعنی ہندی اور عربی میں دونوں مذہبی اور تواریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے جنت سورگ لوک میں تھے، وہاں سے ہٹنے پر وہ پہل ملک ہند میں دیکھے گئے اور زندگی کا آخری سفر ملک عرب کے شہر مکہ میں ختم ہوا۔ جن کی 1000 سال عمر ہوئی انہی آدم حوا کا نام منو ستروپا ہے۔ جیسے آدم کا مشتق آدمی اور منو کا مشتق منئی ہے، اور اردو میں آدمی کہتے ہیں اسی کو اودھی میں بھاشا میں منئی کہتے ہیں۔ پس آدمی اور منئی دونوں اولاد آدم ہیں، یہ دونوں ہی منوونشی ہیں۔ ملک ہند میں حضرت آدم کا گھر تھا اور ملک عرب میں حضرت آدم کی قبر ہے۔ یادداشت: چونکہ سورگ شرنارتھی منو مہاراج کہیے یا جنتی مہاجر حضرت آدم کہیے، جنت سے چل کر ملک ہند میں شرن لیے یا پناہ گزین ہوئے تھے، لہٰذا وہ خوبی سرزمین ہند میں اب تک پائی جاتی ہے کہ کسی ملک سے شہر بدر لوگ ہند میں آ کر پناہ لیتے ہیں اور یہاں کے عوام پناہ دیتے ہیں۔ جیسے 3000 سال پہلے جبکہ بخت نشر نے ایران کو مسخر کیا تو وہاں سے اکثر یہودی پارسی ہند میں آ کر پناہ گزین ہوئے۔ نمبر 2، حجاز بن یوسف نے اپنی حکومت میں قوم انصار کو شہر بدر کیا تو بہترے لوگوں نے ہند میں آ کر پناہ لی۔ ملک تبت سے بزرگ لاما اور ان کے پیر و مرشد شہر بدر کیے گئے تو ہند میں آ کر پناہ لی اور سبوں کو پناہ ملی، بلکہ مہاجرین ہند میں آباد ہو گئے اور ملک ہند کو اپنا وطن بھی سمجھ لیا، جیسے حضرت آدم نے ہند میں آباد ہو کر اپنا وطن سمجھا تھا۔ جی ہاں دوستو، جیسے حضرت آدم نے ہند میں آباد ہو کر اپنا وطن سمجھا تھا۔ جی ہاں تو دوستو، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر کعبہ کی حقیقت، محمدی اسلام کی حقیقت، اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں دوستو، جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کے آخرت کی بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ یا محمد۔